अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो PTI के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक बोल्ड कदम उठाया और वो इलेक्शन जिन्हें लोग बल्दियाती इलेक्शन कहते हैं, उसके बारे में हमेशा माजी की हुकूमतों को हमने देखा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहीं, क्योंकि वो अपने इख्तियार में तकसीम नहीं चाहते थे। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जब आप कराते हैं, अगर आपकी मुखालफ जमात जीतती है तो फिर आपको बहुत सारी पावर में उन्हें शरीक करना पड़ता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये बोल्ड कदम उठाया और इन इंतखाबात में जो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला होगा, इख्तियारात जो हैं वो बुनियादी सतह पे, निचली सतह पे मुंतकिल होंगे। 30% फंड्स जो होंगे वो इन बल्दियाती नुमाइंदों के पास होंगे। इससे आप बल्दियाती सतह पे वो काम करा सकेंगे जो माजी में नहीं हुए। तालीम का काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, लोकल सतह पे सोशल इशू हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आप बल्दियाती नुमाइंदों के थ्रू करते हैं। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम करना है कि बल्दियात के इलेक्शन को अवाम कैसे देखते हैं, अवामी नुमाइंदे कैसे देखते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग कैसे देखते हैं। इसकी इब्तदा हम करेंगे सहाफ़ियों से कि सहाफ़ी जो मुआशरे के इंतहाई बाख़बर अफराद होते हैं, तमाम मसाइल को जानते हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले सहाफ़ियों से बात करते हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन के इस दूसरे मरहले के बारे में क्या कहते हैं, जिसमें इस्लामाबाद का मेयर भी मुंतखब होगा। आइए चलते हैं। राजा साहब, जो इलेक्शन हो रहे हैं हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा और उन अज़ला में जो पहले एजेंसियां कहलाती हैं वहाँ भी इलेक्शन हुए। अच्छी बात ये है कि जो शफाफ इलेक्शन थे वो सामने आए। आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं और आवाम के करीब तरीन होते हैं ये इलेक्शन और नुमाइंदे, आपका तज्ज़िया क्या है? मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का बड़ा अहसन इक़दाम है। आप ये देख लें, अगर पूरी दुनिया का मुशाहिदा करें, बाज़ब दुनिया में देखें, उनकी तामीर और तरक्की को देखें, तो ये ग्रास रूट लेवल पे ये बल्दियाती एहलकारी खिदमात सर अंजाम देते और आवाम की दलीज़ पे वो उनके तमाम मसाइल को हल करते हैं। ये छोटे बल्दियाती लोगों का काम होता है जो एक गली मोहल्ले से उठ के, एक यूनियन कौंसल से उठ के तो ये खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा अच्छा होगा, आवाम को बड़े रिलीफ मिलेगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात में, जैसे गुज़िश्ता दिनों इन्होंने तालीम के हवाले से मेयर के सपुर्द की। मैं समझता हूँ कि मैं तकरीबन 7 साल लगातार UK में रहा, तो वहाँ पे जितने भी ये तालीम और दूसरे इदारे हैं तो वो मेयर के अंडर होते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से उसको वो चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मिसाल भी कायम की जाए और ये पढ़े लिखे को आगे ला के, तो तालीम का भी अगर ये मामलात अगर मेयर के सपुर्द करते हैं तो कोई हर्ज नहीं होता है। राजा साहब, एक ये भी है कि 30% के तकरीबन फ़ंड जो होंगे इन नुमाइंदों के पास होंगे, तो आप समझते हैं कि लोकल सतह पे इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, हालांकि माजी में ऐसा नहीं था? नहीं सर, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। ये देखें कि इस वक्त बुनियादी मसाइल इस्लामाबाद के सबसे संगीन मसला इस वक्त पानी का है। ये बल्दियाती इंतखाबात, मैं समझता हूँ अगर ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है कि ये इंतखाबात करा रहे हैं। मेयरशिप होनी चाहिए, हर यूनियन कौंसिल में, हर वार्ड में वो नुमाइंदा होना चाहिए जो आवाम की खिदमत कर सके। वोट पोल करना चाहिए और शफाफ होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो पहले तरीक़ों से होते थे इलेक्शन उसी तरह हो, या इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाए? मेरे ख्याल में इस सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं है कि मेरा वोट बोलोगे, आप घर में ही रहें जी, आप ये करें, तो ये बहुत बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है। तो इसको भी अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वो मशीन जो मुतारफ़ कराई जा रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है। 2-3 और भी ऐसे इमरान ख़ान की गवर्नमेंट में ये ऐसे इक़दामात अवामी मसाइल के हवाले से किए जा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। एक बात है कि इस वक्त जो आवाम
یہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. کاش کہ ان کے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ریٹ لسٹ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی میں نے دیکھا سر کہ میں بہت سارے اتوار بازاروں میں, منگل بازاروں میں, مختلف مارکیٹوں میں جاتا ہوں, تو وہاں میں دیکھتا ہوں تو وہ من مانی ان کی ریٹ ہے. کسی کے پاس آلو کی کوئی وہ ریٹ ہے, دوسرے کے پاس پیاز کا کوئی اور ریٹ ہے, سبزی کا اور ہے. لیکن یہ ہے آپ چیک اینڈ بیلنس بڑا ہے, کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ سر اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی سی اسلام آباد بھی بڑی حمزہ شفقات بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں. یہ بھی ان کے ساتھ بھی 2-3 بار ہماری بیٹھکیں ہوئی ہیں, تو بڑے اچھے کہ ان کے بالکل ٹھیک ہے. بلدیاتی الیکشن میں جب آپ فیئر طریقے سے, شفاف طریقے سے اپنا ووٹ پول کرتے ہیں اور وہی نمائندے بنتے ہیں جو آپ کی گھر کی دہلیز کے قریب ہیں, تو یقیناً آپ ان سے تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں, ایک اور صحافی سے بات کرنا. ناظرین, میرے ساتھ ہیں ندیم سیال. ندیم سیال صحافی کی حیثیت سے حساس قسم کا جتنا بھی کام ہے, معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہیں ان تک رسائی کرتے ہیں, سوشل ایشو پہ بہت زیادہ لکھتے ہیں. سیال صاحب, ایک تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنے تھیسس میں مصروف تھے لیکن آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کی. بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ تو خیبر پختونخوا میں ہو چکا, اب یہاں پہ اسلام آباد کی میئرشپ بھی ہے, یہاں پہ بھی بلدیاتی الیکشن ہونا ہے, پنجاب میں بھی ہونا ہے. آپ سارے پروسیس کو, بلدیاتی الیکشن کو جنرل الیکشن کے ساتھ جب موازنہ کرتے ہیں, کیسا لگتا ہے آپ؟ سر ایسا ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو بیس لائن ہوتی ہے وہ بلدیاتی ہوتی ہے, کیونکہ اب پاکستان کی جو پالیٹکس میں دیکھیں, جو لوگ تھرو بلدیات آئے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر کی حیثیت سے, وہ نیشنل سطح پہ آئے ہیں یا پروونشل سطح پہ ہیں, ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے جو وایا یعنی کہ پیراشوٹر جو ہیں ہوئے. بلدیات کا جو سسٹم ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کا بیسک لائن ہوتی ہے. دیکھیں آپ جتنی ترقی ہوئی ہے باہر کے ممالک میں, تو وہ جو نیچے سے گراس روٹس لیول کے لوگ آتے ہیں تو اوپر ان کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے, کیونکہ چھوٹے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات وہ لوکل سطح پہ ہی حل ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی رہی ہے کہ بلدیات کو مضبوط کیا جائے, لیکن کچھ بیچ میں گیپ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات ذرا خراب ہوتے ہیں. موجودہ حکومت جو ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بلدیات کے الیکشن کروائے, KPK میں ہوئے ہیں, ابھی دوبارہ بھی دوسرا مرحلہ ہے, اسلام آباد کے الیکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسلام آباد میں جو بیسک مسائل ہیں وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے. تو اس میں جو بلدیاتی نمائندہ ہے وہ سب سے بہتر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس کی سب سے بہتر یہ ہوتی ہے کہ جو بلدیات کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی لوکل سطح پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے, جس سے یہ اس کو MNA کے پاس یا MPA کے پاس یا سینیٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کسی بھی, میں سمجھتا ہوں ملک کو اگر ترقی کرنی ہے تو بلدیات کا محکمہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو فنڈ کی ضرورت کہیں سے نہ ملے, وہ خود فنڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. لوکل سطح پہ چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹری بھی لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں جو بلدیات کا جو کردار ہے وہ بہت نہایت اہم ہوتا ہے. مثلا کس طرح کا, جب ہم اس سوشل ایشو کو دیکھتے ہیں لوکل سطح پہ مقدمات ہوتے ہیں, کچہری میں چلے جاتے ہیں, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, حل کرنے والے کو تلاش کرنے میں مدت, کیا مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مسئلے تو بہت ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا آپ, چھوٹے سطح پہ اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو مسالتی کمیٹی بنی ہوئی ہیں, وہ جو بلدیات کے نمائندے ہیں مسالتی کمیٹی کے ذریعے وہ معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. اس سے یعنی کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ذاتی ان کے گھر پہ ہی حل ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن کا مسئلہ ہے تو اس کو وہاں جانے کے MNA یا منسٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بلدیات کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے, آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہی ڈیل کرتا ہے. اس طرح ہیلتھ کا مسائل ہے, اگر ہیلتھ کے کوئی ایشو آ رہے ہیں, بیسک میں کوئی ہاسپٹل میں مسئلہ ہے, کوئی ڈسپینسری میں مسئلہ ہے, تو آپ کا جو لوکل نمائندہ ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور گورنمنٹ وہاں فنڈنگ کرتی ہے. اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کو جو ہے نا وہ حل کر رہی ہے, جب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سطح پہ, یہ نیچی سطح پہ ہی حل ہو رہے ہیں. ماضی میں بہت کم ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن, حکومتیں نہیں کراتی تھیں, کیوں نہیں کراتی؟ دیکھیں جی, یہ ہر پولیٹیکل جو پارٹی ہے ان کے ذاتی کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں. موجودہ حکومت کا میرا نہیں خیال کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے. یہ جو ہے نا وہ عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے بلدیاتی الیکشن کو جو کروانے جا رہے ہیں, کروائے بھی ہیں. اور ماضی میں جو بھی ہوا اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں فیوچر میں دیکھنا چاہیے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. سیال صاحب, ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہو, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ شفاف ہوں, غیر جانبدار ہوں, اور اس کے لیے ہم کیا طریقے اختیار کریں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں الیکشن ہوئے,
الزام لگے، لیکن میں نے یہ پہلی دفعہ بلدیاتی الیکشن میں دیکھا جو خیبر پختونخوا میں، اس پہ کوئی الزام نہیں لگا۔ اب اگر ایک تجویز ہے کہ اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اسلام آباد میں اگر ای وی ایم سے ہم سٹارٹ لے لیں تو اس سے ہمیں اس کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک تو ہمیں یہ ٹرینڈ یہاں بنانا چاہیے پاکستان میں کہ جو جیتتا ہے نا اور جو ہارتا ہے اس میں جو ہے نا ہار جیت دونوں کو قبول کرنی چاہیے۔ اس سے ایک صحت مند معاشرہ جنم لے گا۔ یہ ذاتی دشمنیاں بنا لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں ای وی ایم کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ای وی ایم کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گی عوام کو، اس کو ہم جنرل الیکشن میں لے جائیں گے، اور جو خامیاں آئیں گی اس کو ہم ٹھیک کر کے جو ہے نا اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں میڈم شبنم رشید عباسی صاحبہ۔ وکلاء میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس ایکٹ پہ بھی بہت کام کیا جو بلدیاتی ایکٹ تھا، اور اس کے علاوہ بلدیات کے بہت سارے جو مقدمات مصالحتی کمیٹی میں شامل رہیں۔ میم، یہ جو ایک دوسرا مرحلہ اب اسلام آباد میں آ رہا ہے کہ اس میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے، میئر بنے گا، لوکل سطح کے کونسلر بنیں گے، خواتین ممبر بنیں گی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور آپ ایک معروف وکیل کے حوالے سے آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بہت احسن اقدام ہے کہ وہ جو ہے یہ بلدیاتی انتخاب کرا رہے ہیں، اور اس علاقے کے اتنے زیادہ اس کے مسائل ہوتے ہیں، تو جب یہ نمائندے اپنے بنائیں گے تو یہ اس کو بہت آسانی سے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپروچ کر سکیں گے اور اس کے اپنے مسائل بیان کر سکیں گے۔ تو یہ ان کا بہت ہی گورنمنٹ کا ایک احسن اقدام ہے۔ اور جہاں تک یہ میئر کا گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو میئر انتخاب میئر کا ہوگا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی اگر کچھ سیٹ زیادہ ہو جاتی ہیں تو میئر کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ تو اب جب میئر براہ راست الیکشن لڑ کے آئے گا تو اس کی قابلیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا قابل ہے۔ اور تھرڈلی یہ کہ جو 30% جو بجٹ ہے وہ انہوں نے مختص کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، بجٹ کا جب بھی ہوتا ہے، بجٹ چاہے میئر کے پاس ہے، اس کا استعمال فیئر طریقے سے ہو، اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس کو ہے کہ جب آپ کوئی اس کے لیے مسائل لے کے جاتے ہیں، ان کو صرف 30% بجٹ ملے گا، تو جب کوئی اس کا جب وہ اس کو دیکھنے جائیں گے کہ اس نے کہاں کس جگہ پہ یہ اس نے مختص کیا ہے، لوکل نمائندے ہوں گے، سارے نمائندے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اسی سطح سے اٹھ کے جائے گا نا۔ لوکل نمائندے کوئی بہت اونچی پاور ہائی لیول کے نمائندے نہیں ہیں کہ جو وہ جواب نہ دے سکیں، کیونکہ وہیں سے اسی جگہ سے اٹھ کے بلدیاتی ایک علاقے سے بنے گا نا، مختلف جگہوں پہ بلدیات کے مختلف نمائندے ہوں گے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ کام ہوا ہے۔ وہ فیک بجٹ نہیں بنا سکے گا کہ بھئی یہ میرے پیسے خرچ کر دیے ہیں اور پیسے خرچ نہیں کیے، وہ انفیکٹ پیسے خرچ کرے گا تو وہ چیز نظر آئے گی کہ اس نے یہ چیز بنائی ہے۔ ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں اس سے پہلے ہوا، آپ نے پہلا فیس بھی دیکھا، لیکن آپ سمجھتے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے، شفاف الیکشن کے لیے ووٹنگ مشین کا بھی استعمال ہو سکتا ہے جو الیکشن کمیشن؟ میں سمجھتی ہوں کہ ووٹنگ مشین کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ 3 4 ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ووٹنگ مشین کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اسی گورنمنٹ نے جب الیکشن کروائے، اگر کچھ اس میں اگر وہ اتنے فیئر نہ ہوئے ہوتے تو گورنمنٹ کی ساری سیٹس گورنمنٹ جیتتی۔ فرنٹیئر میں ہوا، اگر فرنٹیئر میں فیئر الیکشن نہ ہوتے تو ساری سیٹیں گورنمنٹ کے پاس آتی نا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہاں پہ فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس طرح کے الیکشن کی توقع رکھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہاں کے جو ہمارے نمائندے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ماشاءاللہ، فرنٹیئر میں بھی کیا ہے لیکن یہاں پہ بھی بہت کیا ہے، تو انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے مطلب ہمارے نمائندے بہت اچھی طریقے سے کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، یہاں پہ عوامی لوگ بھی اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ الیکشن دوسرا مرحلہ ہونا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، پنجاب میں، ادھر میئر بنے گا، کونسلر بنیں گے۔ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بلدیاتی الیکشن میں ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں محلے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں، گلی محلے کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو اپروچ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں اور جلدی وہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ضروری ہیں، اور یہ الیکشن میں ہم انہی کو ووٹ دینی چاہیے جو لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہوں اور لوگوں کو سمجھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے کام جلد از جلد کریں۔ اچھا جی، ماضی کے اور آج کے بلدیاتی الیکشن جو اب ہونے ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔
ان کو پاور بھی مل رہی ہیں, ان کو 30% جو ہے فائنانشیل پاور بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں جان بوجھ کے الیکشن نہیں کراتی تھی کہ ہار گئے تو پھر ہماری جو ہے نا سبکی خراب ہوگی, ہماری ساکھ خراب ہوگی اور ہمارے بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہوں گے. اپنے ہی کینڈیڈیٹ اٹھا کے آگے کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ اب پڑھا لکھا معاشرہ ہے, پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اچھے کام سر انجام دے رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جی الیکشن کے بارے میں, یہ جو دوسرا مرحلہ آ رہا ہے میئر شپ کا؟ دیکھیں جی, یہ خان صاحب نے جو لوکل یہ ابھی الیکشن کیے نا, اس کا بہت فائدہ ہے. جب یہ لوکل جو سلیکٹ ہو کے آئیں گے, ینگ لڑکے ہیں, یہ پڑھے لکھے بندے ہیں, تو میرا کوئی کام ہوگا نا, میں جلدی اس کو گھر پہ ٹھک ٹھک کروں گا, آؤ بھائی باہر جانا ہے, میرا کام ہے. یہ میری گلی خراب ہے, یہ میرا نالی نہیں ہے, یہ پانی نہیں آ رہا, بجلی نہیں ہے. تو یہ بہت فائدہ ہے خان صاحب کا, یہ بہت اچھا اقدام ہے, بہت اچھا اقدام ہے. یہ جو انہوں نے الیکشن کیا, میرا تعلق ہری پور سے ہے. ہری پور میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں, میں بڑا خوش ہوں, خود گئے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور لوکل نمائندے جو ہیں انہوں نے سارے اچھے لوگوں نے ووٹ دی, اور لوکل نمائندے آئے ہیں سارے. اب یہ نچلی سطح پہ ان کو پاور بھی دی ہے, یہ لوگ آ گئے, اب کام کریں گے. یہ ناظرین, میں اپارا چوک میں موجود ہوں. عام آدمی یہاں پہ ہمیں ملتے رہتے ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں. الیکشن ہوں گے, بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں بھی ہوں گے, عام آدمی کی رسائی ہوگی, اپنے ممبر ہوں گے. اچھا, یہ بلدیاتی الیکشن ہو یا اس میں عام الیکشن ہو, یہ ایسا الیکشن ہونا چاہیے کہ عوام کی بھلائی ہو. یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے, یہ عام آدمی کے زیادہ فائدے کا ہوتا ہے کہ کیونکہ ابھی اسلام آباد میں الیکشن ہوگا تو آپ اپنے نمائندے اپنے محلے گلی سے بنائیں گے تو ان تک پہنچ بھی ہوگی. جی سر, الحمدللہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں, اگر اس میں دیکھیں الیکشن تو بلدیاتی ہو تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو کوئی کونسلر سلیکٹ ہوتا ہے یا دوسرا, لیکن جو کونسلر وغیرہ سلیکٹ ہوتے ہیں سر جی, یہ عوام کے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اپنی ٹھیکیداری کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, عام آدمی کا فائدہ ہوگا بلدیاتی الیکشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام آدمی کا تو فائدہ ہوگا, بلدیاتی الیکشن بڑے ضروری ہے. یہ چھوٹے لیول پہ, جوسی لیول پہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میں, گلی محلوں کا یہ بورنگ کا یہ کام ہوتا ہے. کہ شاہ صاحب, یہ ہمارے پاس جو یونین کونسل ہیں تقریباً کوئی 50 ہیں, تو یہ جب الیکشن ہو جائے گا, دور دراز کی یونین کونسل بھی ہیں, نزدیک بھی ہیں, تو سب تک پہنچ پائیں گے آپ لوگ, اور ان کے وہ جو بیسک ضرورتیں ہیں ان پہ کام ہو سکے گا؟ اس میں جو اس سال جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا گیا ہے آئی سی ٹی میں, تو اس میں یہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ایٹ یو سی لیول جو ہے چیئرمینس کو بہت زیادہ امپاور کیا جائے, اور لوگوں کے جو کافی سارے ایشوز ہیں ایٹ دی ڈور سٹیپ جو ہے سروس ڈیلیوری مہیا کی جائے, اور تمام جو ان کی میونسپل فنکشنز ہیں ان کی بھی سہولیات دیا جائے. تو اس سے فرق پڑے گا, کیونکہ 30% فنڈنگ ہے, تو اس سے فرق پڑے گا, لوکل سطح پہ لوگوں کو فنڈ بھی مل سکے گا, بیسک ضرورتیں پانی, بجلی, گیس, اسکولنگ. ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ویژن یہی ہے کہ تمام جو ڈیولپمنٹل ورک ہے دیٹ شوڈ بی ڈن ود میونسپل باڈیز, اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے تک اس کا ایکسیس بہت زیادہ ہے, لوگ جو ہے اپنے یونین کاؤنسل تک ان کا رسائی زیادہ ہے, تو وہ اپنی تمام ڈیولپمنٹ نیڈس ان سے پورا کر سکیں گے. جی, تو بیسیکلی اس کے لیے آپ نے اپنے عملے کو بھی ایکٹیو کرنا ہوگا, کیونکہ درمیان میں سکم آیا, یہ ادارے کام نہیں کر پائے تھے, تو اس کے لیے بھی کوئی ٹریننگ کا پروگرام بن گیا؟ جی, ان کو بالکل ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, اور دوسری جو بات ہے کہ تھرو ہمارے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا, تھرو سوشل میڈیا, جو بھی ایشوز آتے ہیں, جو بھی کمپلینٹس آتے ہیں ہمارے اسٹاف کے خلاف میں, یا جو بھی میونسپل سروسز کی ڈیلیوری میں کوئی کوتاہی اگر ہمارے نوٹس میں آ جاتا تو ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں, اور ایم شور کہ تمام میونسپل باڈیز جب الیکٹڈ بھی ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس بات کو بہت زیادہ پرویکٹیولی خیال رکھیں گے. جی, ایک اور جو بحث ہے وہ چلی ہوئی ہے کہ اس دفعہ جو سیکنڈ فیز ہے, اگر اس میں الیکٹرانک وہ جو ووٹنگ مشین ہے اس کو بھی یوٹیلائز کیا جائے, تو اگر الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے, اگر وہ آپ کو کہیں گے تو وہ بھی یوز ہو سکے گی؟ جی بالکل, وہ تو اگر جس طرح کے احکامات اور ڈائریکشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان دیں گے تو ہم بالکل اس طرح کے الیکشن کر سکیں گے, کوئی اس میں ایڈمنسٹریٹو کوئی ایشو نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے عام آدمیوں کی رائے سنی, مختلف طبقات کے نمائندہ لوگوں کی گفتگو سنی, ان کی تجاویز سنی,
उन्होंने इस बल्दियाती निज़ाम के नकाइस पे भी बात की, बेहतरी के हवाले से बात की, और ये जो नया खूबसूरत मॉडल आया है जिसमें बल्दियात के नुमाइंदों के पास 30% फंड्स होंगे और वो फंड जो हैं बराह रास्त अवामी नुमाइंदे अपने मुआशरे के लोगों पे लगा सकेंगे। यकीनन आने वाला वक्त जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के इस इदारों को मजबूत कर देगा। यहाँ का मेयर अपने कुर्ब जवार में, दही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, इस्लामाबाद के तमाम प्रेमिसेस में अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगा, अवामी काम कर सकेगा, बिजली, पानी, तालीम, सेहत, तमाम मसाइल हल होंगे। लेकिन देखना यही है कि आपने इस इलेक्शन के दौरान जो दूसरा फेस है बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन में अपना किरदार अदा करना है। वोटर और अवामी नुमाइंदे के साथ साथ आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आगे बढ़कर इस इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लें, ताकि आने वाले वक्त में जब आवाम के काम हों, नुमाइंदे उनके साथ हों, तो आपका किरदार भी मुअस्सर हो। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।